मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। कोई नई चीज मार्केट में लाई जाती है और कहते हैं ये मौलवी लोग आपसे छुपाएंगे। अबे तूने जिस किताब में पढ़ा है वो भी तो मजहबी लोगों ने लिखी हुई है, छुपानी होती तो किताब में लिखते क्यों? फिर पढ़ाई जा रही है, मदरसों में पढ़ाई जा रही है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही है। आपने 4-6 आदमियों को देख के फैसला कर लिया कि सारे ऐसे ही होते हैं। दुनिया में चले हो, फिरे हो, देखा है दुनिया में क्या हो रहा है। बार बार मैं एक बात कहता हूं कि जैसे 2 नंबर डॉक्टरों को देख के ये नहीं कहा जा सकता कि सारे डॉक्टर गलत हैं। 2 नंबर हकीमों को देख के ये नहीं कहा जा सकता सारे हकीम गलत हैं। 2 नंबर मौलवियों को देख के भी नहीं कहा जा सकता कि सारे क्या होते हैं, 2 नंबर होते हैं। चंद करप्ट मदारिस को जिसमें मोहतमिम का मकसद पैसे कमाना हो, उनको देख के ये नहीं कहा जा सकता कि दीनी इदारे गलत होते हैं। भाई गलत भी होते हैं, सही भी होते हैं। तो मंजन बेचने के लिए ये तरीका सही नहीं है कि सारे मौलवी छुपाते हैं हक को। मैं बता रहा हूं। दूसरी बात यह कि मुझे एक बात बताओ, मक्खियों की 2 किस्में हैं, एक है शहद की मक्खी और एक है गंदगी पर बैठने वाली मक्खी। ऐसा ही है ना? ये जो दूसरी मक्खी होती है ना गंदी, तो अच्छी कौन सी मक्खी होती है? शहद। उससे घिन नहीं आती ना इंसान को। वो कहां बैठती है, गंदगी पर या फूलों पर? वो फूल, हमेशा फूल तलाश करती है। और एक मक्खी ये होती है जो आम मक्खी होती है, ये हमेशा क्या तलाश करती है? गंदगी। जहां गंदगी होगी वहां ये डेरे लगाएगी बैठ के। शहद की मक्खी वहां से भागेगी। तो इसी तरह स्कॉलर्स की भी 2 किस्में हैं। अगर आप मुसलसल लोगों के ऐब तलाश करते हैं, उस मौलवी ने अपनी किताब में ये लिखा, उस मौलवी ने अपनी तकरीर में ये कहा, उस मौलवी ने बहुत सारी अच्छी बातें कही हैं, एक गलती हो गई। उस मौलवी ने अपनी किताब में बहुत सी अच्छी बातें की हैं, एक उससे गलती हो गई, तो आपने फौरन गलतियों को, इधर की गलती, उधर की गलती, उधर की गलती, उधर की गलती निकाल के पूरा 1.5 घंटे का क्लिप बना दिया, बयान कर दिया आपने। सुनने वाला ये समझेगा कि मौलवियों के पास गलत बात करने के अलावा कोई और काम है ही नहीं। वो तो ये समझेगा ना। इसकी मिसाल ऐसे, मैं किताब लिखूं और उसमें डॉक्टरों के हालात जमा करूं कि एक दफा एक डॉक्टर के पास एक बुखार का पेशेंट गया, उसने टीका लगाया, फायदे के बजाय रिएक्शन हुआ, वो मर गया। ये मैंने तारीख और दिन के साथ ये वाकया नोट कर लिया। फिर 1 साल में एक और दफा ऐसा दूसरे डॉक्टर के साथ हुआ, फिर एक और दफा ऐसा तीसरे डॉक्टर के साथ हुआ। होता रहता है, ये तो रिएक्शन भी होता है। मैंने ऐसे 100 वाकयात जमा करके इतनी मोटी किताब लिख ली रेफरेंसेस के साथ। जब आप वो किताब पढ़ेंगे कि फलां डॉक्टर को फलां ने फलां टीका लगाया था, मर गया, फलां डॉक्टर को फलां ने फलां चीज काटनी थी, गलती से कुछ और काट दिया है। भाई सब कुछ हो सकता है ना। फलां डॉक्टर ने ये करना था, गलती से ये कर दिया, फलां डॉक्टर ने की रिपोर्ट ही गलत आई थी, ये हो गया था, वो हो गया था। तो वो किताब पढ़ने के बाद आप कानों को हाथ लगाओगे, आप बोलोगे भाई ऑपरेशन कराने के लिए किसी सर्जन के पास जाने से बेहतर है कसाई के पास चले जाओ। ये जहन बनेगा कि नहीं बनेगा? और फिर वाकई कसाईयों के पास जाओगे, और कसाई क्या बेड़ा गर्क करेगा आपका? करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि कसाई सिर्फ काटना जानता है, कैसे काटना है, क्या काटना है, उस कटने के बाद जख्म को कैसे ठीक करना है, ये नॉलेज कसाई के पास नहीं होती। तो जब आप ऐसे लोगों को सुनते हैं जो उलमा के कीड़े ही निकालते रहते हैं बैठ के, फलां ने अपनी किताब में ये लिखा, तो फलां ने ये लिखा, तो फलां ने ये लिखा, तो फलां ने ये लिखा, और वही सुनते रहते हैं, तो आप दीन सीखने के लिए फिर उलमा से बदगुमान हो जाते हैं, फिर उलमा के बजाय जाहिलों के पास जाते हैं। हशर वही होता है जो ऑपरेशन करवाने वाले का कसाई के पास जाने से हशर हो। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बुखारी की मुस्लिम की हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्म इंतिज़ाअम मिन सुदूरिल उलमा। अल्लाह
قرب قیامت میں علم کو اٹھائے گا. تو ایسے نہیں کہ علماء کے سینوں سے علم اٹھنا شروع ہو, وَلَٰكِن يَقْبِضُ بِقَبْضِ الْعُلَمَاء, اللہ علماء کو اٹھانا شروع کر دے گا, علماء آہستہ آہستہ دنیا سے جانا شروع ہوں گے. فَإِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ اتَّخَذَ النَّاسُ جُهَّالًا رُؤُوسًا, جب دنیا میں علماء ختم ہو جائیں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنانا شروع کر دیں گے. یہاں بھی یہ نہیں ہے کہ ڈائریکٹ قرآن حدیث کو فالو کریں گے, نا 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 نا, لوگوں نے تو کسی کو فالو کرنا ہوتا ہے. جاہل آدمی قرآن حدیث کا لیبل لگائے گا اور فالو کس کو کرنا شروع کریں گے لوگ, اس جاہل کو, اور سمجھ کیا رہے ہوں گے ہم کس کو فالو کر رہے ہیں, قرآن و حدیث کو. آپ نے فرمایا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ, وہ جاہل لوگ علم کے بغیر فتویٰ دیں گے. علم کا مطلب جو علم میں رسوخ ہوتا ہے نا, علم میں گہرائی ہوتی ہے. ظاہر سرسری طور پر تو کچھ نہ کچھ تو وہ دلیل دیں گے نا, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ اسکالر ہیں. بغیر علم کے, علم کی گہرائی, علم میں عمق نہیں ہوگا, گہرائی نہیں ہوگی, اس کے بغیر فتویٰ دیں گے. فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا, خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. تو منفی سوچ, ہر ایک کی نیگیٹیوٹی پھیلانا, یہ کر رہا ہے تو یہ یوں کر رہا ہے تو یہ یوں کر رہا ہے. تو یہ ہمارا ایک تجزیہ ہے کہ جو ہماری قوم ہے نا, ہماری قوم, اس میں دوسری قوموں کی نسبت نیگیٹیوٹی کیا ہے, تھوڑی سی زیادہ ہے. آپ کسی دوسرے کنٹری میں جائیں, گوروں سے بات چیت کریں, لگتا ہے کہ ان میں پازیٹیوٹی زیادہ ہے, غیر مسلم ہونے کے باوجود. اپنے کنٹری سے بھی خوش ہوتے ہیں, وہ تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں, دوسری قوموں کی بھی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں, یار ان میں یہ خوبی ہے, یار ان میں. ہمارے یہاں جب آؤ نا, ہمارے یہاں جب آؤ تو ہر چیز کو کیا سوچا جا رہا ہے, الٹا. الٹا سوچ سوچ کے اپنے ہی سر پہ کلہاڑی مار رہے ہیں, نقصان بھی اپنا ہی کر رہے ہیں. اس کی مثالیں میں دوں گا تو پھر آپ کو تکلیف ہوگی, معذرت کے ساتھ. کچھ میں مثالیں دوں نا تو بات سمجھ میں آئے گی, لیکن پھر بہت سے لوگوں کو اس پہ اعتراض ہوگا, کیونکہ اتنی نیگیٹیوٹی پھیلائی جا چکی ہے کہ اب اگر میں اس میں پازیٹیوٹی تلاش کر کے آپ کو بتاؤں گا نا, تو آپ پھر میرے اندر نیگیٹو تلاش کرو گے. آپ بولو گے اس نے کھایا ہوا ہے کہیں سے, اس کو کسی نے بٹھایا ہوا ہے ممبر پہ, یہ ہو گیا ہے کہ اس کو لگتا ہے پیڈ ہے, یہ پیسے ملتے ہیں, فلاں نے بٹھایا کہ میرے حق میں بولا کرو. اس لیے ہم نے کہا جب قوم ہی نہیں سننا چاہتی تو بھاڑ میں جاؤ, جو مرضی کرو بھائی, سوچتے رہو. ملک کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں. 2-4 ادارے ہی بچے ہیں ڈھنگ کے, وہ بھی برباد. تو ایک اصول بنا لیں, ایک اصول زندگی کا. دیکھو اللہ کو عدل پسند ہے یا نہیں, انصاف پسند ہے یا نہیں ہے. تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جس میں جتنی برائی ہو اتنی ہی کی جائے, اور جو اچھائی ہو اس کو کیا کہا جائے, اچھا ہے. مسئلہ سارا خراب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی ذاتی بغض اور ذاتی دشمنی کی وجہ سے اعتدال سے نکل جاتے ہیں, آپ حد سے تجاوز کرتے ہیں, حد سے تجاوز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے 2 قسم کے لوگ پیدا کیے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو پازیٹیو سوچتے ہیں, ان کے سامنے جب منفی بھی آتا ہے نا تو وہ جلدی بدگمان نہیں ہوتے, اس منفی میں بھی پازیٹیوٹی کو تلاش کرتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو ہمیشہ الٹا سوچتے ہیں, ان کے سامنے جب کسی کا مثبت کام بھی آتا ہے تو اس میں بھی نیگیٹیوٹی تلاش کرتے ہیں, جیسے ساسیں بہویں ایک دوسرے کے لیے کر رہی ہوتی ہیں. اعتدال والی بات کیا ہے, بلکہ شریعت کا حکم کیا ہے کہ نیگیٹو بات بھی سامنے آئے, پازیٹیو کو تو پازیٹیو کہنا ہے, جب نیگیٹو بھی آئے تو حتی الامکان اس کو کیا کرنا ہے, اس میں پازیٹیوٹی تلاش کرنی ہے, جب تک 100% یقین نہ ہو اس کے غلط ہونے کا. ہر چیز کو سازش, ہر چیز کو سازش, کوئی اچھی بات ہو تو سازش, الو بنا رہا ہے, پیسے لیے ہوئے ہیں, فلانے کا غلام ہے,
میں نے کسی کے سامنے ایک دفعہ کہہ دیا پرانے سیاستدانوں کو چھیڑنے میں کوئی وہ نہیں ہوتا، نقصان نہیں ہوتا، وہ تو چلے گئے نا دنیا سے، اس میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا. میں نے ضیاء الحق کے بارے میں ایک دن کسی سے کہہ دیا کہ دیکھو اسلام کے لیے کتنا کام کیا صدر ضیاء نے پاکستان میں. اب ضیاء الحق سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے کہ غیر آئینی طریقے سے آیا، یہ اختلاف ٹھیک ہے بھائی، فوجی حکومت قائم کی، ایک آئین تو یہ ہے کہ جمہوریت ہونی چاہیے، یہ آپ ٹھیک ہے جی، یہ نیگیٹو بات ہے آپ کریں بھی. ضیاء الحق صاحب نے جو ہے نا وہ بھٹو کو پھانسی پہ لٹکایا اور خود ایک آمرانہ حکومت قائم کی، یہ بات ٹھیک ہے، یہ اس پہ کوئی اعتراض کرتا ہے تو بنتا ہے بھائی اعتراض. لیکن جو اچھے کام کیے، رشیا کے خلاف جہاد میں کتنا بڑا کردار ادا کیا، حدود آرڈیننس نافذ کیے، اتنا اسلام کے لیے اس شخص نے کام کیا، اتنا کام کیا کہ جو ہمارے لبرل حکمران ہیں وہ کہتے ہیں، ان کے الفاظ بتا رہا ہوں، کہتے ہیں ایسا گند کر کے گیا ہے کہ 100 سال بھی پاکستان اس گند سے پاک نہیں ہو سکتا. گند سے مراد ان کی اسلام ہوتا ہے معاذ اللہ. کہتے ہیں ایسا کر کے گیا ہے نا کہ 100 سال بھی اس مصیبت سے ہم نکل نہیں سکتے جس مصیبت میں ضیاء الحق نے ڈالا ہے. مصیبت سے ان کی مراد ہوتا ہے اسلام. ضیاء الحق سے پہلے کا پاکستان اپنے باپ داداؤں سے پوچھو اور ضیاء الحق کے بعد کا دیکھو، زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن میں لبرل لوگوں کی بات نہیں کر رہا، آپ کسی مذہبی آدمی کے سامنے کرو جس کو ٹھڑک ہوگی، وہ کہے گا ابے امریکہ کا مفاد تھا نا اس وقت، امریکہ چاہتا تھا رشیا کا خاتمہ ہو، تو امریکہ چاہتا تھا اسلام آئے یہاں پہ، اس لیے ضیاء الحق اسلام لے کر آیا. تیرا باپ اگر وہاں ہوتا اور وہ اسلام لا رہا ہوتا تو اس وقت تو یہ تعویل کرتا؟ تیرا جو سیاسی لیڈر ہے وہ اگر اس وقت اسلام کی بات کرتا تو کہتے ہیں ہمارا سیاسی لیڈر ماشاءاللہ کتنا نیک ہے. لیکن تمہاری چونکہ اس سے ٹھڑک تھی، تم اپوزیشن میں تھے، تو اب جو اسلام کے لیے اس نے کیا ہے وہ اسلام کے لیے نہیں، وہ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے فضول قسم کی باتیں کرتے. یہ ہماری قوم کی سوچ ہے. اس کی بھی ٹانگیں کھینچتے ہوئے رہے تھے جتنے عرصہ وہ رہا ہے نا، ٹانگیں کھینچنے میں زیادہ زور لگایا ہے. جو پازیٹیو کام اس سے کروا سکتے تھے، ضیاء الحق کو تو ساری زندگی یہی شکایت رہی ہے کہ کوئی ساتھ ہی نہیں دے رہا. ٹھیک ہے، جن لوگوں کو اعتراض ہے ان کو، جو معتدل لوگ ہیں نا ان کو اس پر تو اعتراض ہے کہ آمریت تھی، اس پر اعتراض نہیں ہے کہ مذہبی نہیں تھا. ان کو تو یہ تھا کہ یہ مذہبی کیوں تھا، یہ تو مولوی تھا، وہ تو یہ کہتے تھے. تو اب بھی ایسا ہی ہے، کوئی چینج نہیں ہوئے ہم، اب بھی حساب کتاب ایسا ہی ہے، کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. تبدیلی پاکستان میں آنا بظاہر کوئی امکان، قوم جب تک تبدیل نہیں ہوگی میرے بھائی، یہ کھوپڑی سے منفی سوچ نہیں نکلے گی نا. ہر چیز کو، اور دیکھو ہمارے مذہب نے ہمیں حکم دیا ہے ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو بدگمانی سے بچو. بدگمانی کا کیا مطلب ہے؟ کسی نے کوئی ایسا کام کیا جس سے دیکھنے میں لگ رہا ہے غلط کیا ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے جلدی اس کے غلط ہونے کا فیصلہ مت کرو. لگ بھی رہا ہے نا کہ غلط ہے تو تعویل کرو، شاید یہ وجہ ہو، شاید یہ وجہ ہو، شاید یہ وجہ ہو. میں تبلیغ والوں کا واقعہ سناتا ہوں نا. تبلیغ میں وقت لگانے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے پازیٹیوٹی پیدا ہوتی ہے. کیونکہ جتنا ٹائم آپ تبلیغ میں لگاؤ، غیبت پر پابندی، کوئی الٹی بات کرنے نہیں دیتے. اگر کرو گے تو کوئی سنے گا نہیں، لفٹ نہیں کرائے گا اس کو، وہ کہے گا پتہ نہیں کیا لے کے بیٹھ گیا کس سے. تو اکثر دیکھا ہے کہ سوچ میں ایک مثبت تبدیلی آ جاتی ہے. اب یا تو پورے پاکستان کو تبلیغ میں بھیج دیں ہم. یہ چیزیں اسکولوں سے آتی ہیں، مدرسوں سے آتی ہیں. اگر ٹیچر بتانے والا ہو، اسکول میں ٹیچر اگر پازیٹیو بات کرے، مدرسے میں ٹیچر اگر پازیٹیو بات کرے، تو آہستہ آہستہ سوسائٹی میں مثبت سوچ پیدا ہوتی ہے کہ بھئی اچھا سیکھو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ کوئی نیگیٹو چیز بھی نظر آئے تو جلدی بدگمان مت ہو، اس میں تعویل کرو. میں اللہ کا شکر ایک چیز ہمیشہ نوٹ کرتا ہوں، آبزرو کرنا جسے کہتے ہیں. یہ میری بچپن سے عادت ہے کہ دیکھ رہا ہوتا ہوں میں بچپن سے کہ واقعات یاد رکھتا ہوں کہ یہ اس نے یہ بات کہی تھی، اس نے یہ بات کہی تھی. یہ مجھے یاد رہتی ہیں، حالانکہ مجھے ویسے بندے یاد اتنے جلدی رہتے نہیں ہیں.
ان کو تجربہ ہے, ان کو پتا ہے کہ ہمیں یاد ہے کہ ایک صاحب کے والد کا انتقال ہو گیا, بچوں کے والد کا انتقال, صاحب تو نہیں, چھوٹے چھوٹے بچے تھے. تو ان کے کوئی دور کے رشتہ دار بچوں سے ملنے کے لیے آئے, تو بچے تھوڑی سی بدتمیزی سی کر رہے تھے. تو میں نے ان صاحب سے کہا دیکھو کیسے بدتمیز بچے ہیں. انہوں نے کہا کہ یار مسئلہ یہ کہ بیچاروں کا باپ نہیں ہے, تو ایک کمی رہ گئی ہے. کیا رہ گئی ہے؟ کمی رہ گئی. تو قابل ترس ہیں یہ. مجھے ان کا وہ ملفوظ یاد رہ گیا کہ دیکھو یہ آدمی کی سوچ کتنی اچھی ہے. یہ نہیں کہہ رہا میرے منہ سے تو نکل گیا بدتمیز بچے ہیں, نالائق ہیں. اس نے کہا نہیں, نالائق نہیں ہے. ان کو جو غم پہنچا ہے, بچپن میں باپ سے محروم ہو گئے, تو کچھ محرومیاں ان کے اندر رہ گئی ہیں, تو یہ قابل ترس ہیں. یہ سمجھ رہے ہیں, یہ نیگیٹو اور پازیٹو کا فرق سمجھ میں آیا کھوپڑی میں؟ تو مجھے بڑا اچھا لگا ان کا یہ جملہ. میں نے کہا بات بالکل ٹھیک ہے. ایک اور واقعہ سنا دیتا ہوں. ایک خاتون کے میاں کا انا للہ ہو گیا, ہوتا رہتا ہے. بہت ساری عورتوں کے شوہر دنیا سے چلے جاتے ہیں, نیچرل ہے, کوئی اس میں خواتین کی برائی کی بات نہیں کر رہا میں. نیچرل ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ ہونے والا ہے ہم سب کے ساتھ. تو اب وہ خاتون کا کیا معاملہ ہوا کہ وہ ایجڈ خاتون تھیں, اپنے بیٹوں کا ساتھ دے رہی ہیں اور رشتہ داروں سے لڑ رہی ہیں. بچوں کا ساتھ دے رہی ہیں, رشتہ داروں سے ناجائز لڑ رہی ہیں. ناجائز, ایک تو جائز لڑنا ہوتا ہے نا, غلط چیز میں بچوں کو سپورٹ کر رہی ہیں. تو لوگوں نے کہا یار یہ خاتون غلط ہے. تو ایک صاحب نے کہا کہ یار بیچاری بیوہ ہو گئی ہے, تو اب اس کا آخری سہارا بچے ہی رہ گئے. اب وہ اگر بچوں کو چھوڑ کر رشتہ داروں کی سائڈ لے گی تو وہ تو اور تنہا ہو جائے گی نا. حالانکہ بات غلط ہے بھائی, جو صحیح ہو غلط ہو, ہر قیمت پہ جو صحیح ہے اس کا ساتھ دینا چاہیے نا. لیکن کتنی اچھی تعویل کی نا کہ اس عورت کو آپ دوسری عورتوں پہ قیاس مت کریں. ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ اس عمر میں کہاں اپنے بچوں سے لڑ سکتی ہے, رشتہ دار تو آتے جاتے رہتے ہیں, بچوں کو کہاں چھوڑے گی. اس وقت میرے دماغ پہ یہ جملہ کلک کیا. میں نے کہا دیکھو یہ آدمی کتنا پازیٹو سوچتا ہے کہ اس کی مجبوری سمجھ رہا ہے. مجبوری دیکھو, اپنے لیے قوانین سخت رکھو, دوسروں کے لیے ہلکے رکھو. ہم جب اپنی باری آتی ہے تو گنجائشوں کے ہمارے سامنے کھلے میدان ہوتے ہیں, اور جب دوسرے کی باری آتی ہے تو فوراً اس کے اوپر ایک فتویٰ لگا دیتے ہیں. تو میں یہ کر رہا تھا, اسلام نے تو حکم دیا ہے نیگیٹو بھی کچھ نظر آئے نا, تو جب تک اس کے نیگیٹو ہونے کا 100% یقین نہیں ہے, آپ نے اس میں پازیٹیوٹی کو تلاش کرنا ہے. لیکن ہماری عادت یہ ہو گئی ہے کہ 100% پازیٹیو بھی نظر آ رہا ہے, اس میں بھی نیگیٹیوٹی کو تلاش کرنا ہے, اس کی بھی کوئی غلط تعویل کرنی ہے. اصل میں ایکچولی یہ الو بنا رہا ہے لوگوں کو, شو مارنے کے لیے یہ کر رہا ہے. یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ شو مار رہا ہے. اس کا مقصد یہ ہے, اس کا تو نے دلوں کو چیر کے دیکھا ہے کیا؟ تو ہمارا ملک جو ہے نا, خود ہی ہم اپنے آپ کو دیمک کی طرح کھا کے ختم کر دیں گے. وہ بھی ایسا تو فلانا بھی ایسا تو فلانا.